अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत से है। आप जानते हैं कल रात को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर इसराइली एम्बेसी के करीब, इसराइली सफारत खाने के करीब एक बम धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मुताद्दिद गाड़ियां तबाह हुई हैं। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और इसी तरह से इसराइली वज़ीर ख़ारजा से भी जयशंकर ने फ़ोन पर बातचीत की है। भारत और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि इसराइल और भारत की दोस्ती बरकरार रहेगी और दुश्मन अनासिर जो हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और जद्दोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि कल भारत के अंदर ये धमाका कैसे हुआ और किसने करवाया। और कहा जाता है जो खुफिया इतलात हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, वो ये हैं कि भारत के अंदर इससे बड़ा धमाका करवाया जाना था और प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन ये प्लान नाकाम हो गया है और उसकी बड़ी वजह भारत के अपने ही पुलिस एहलकार, खुफिया इंटेलिजेंस एहलकार निकले हैं। यही वजह है नाज़रीन, दरअसल इस पूरे बम धमाके के पीछे एक बहुत बड़ी गेम थी, एक बहुत बड़ा प्लान था कि एक तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, दूसरा चीन को पीछे धकेलने पर मजबूर किया जाए कि LAC से वो निकले, भारतीय इलाकों पर कब्जा छोड़ दे। और नाज़रीन, तीसरा बड़ा मकसद है इस बम धमाके के पीछे वो किसानों की तहरीक को, सिखों की तहरीक को ख़त्म करवाना था। आप जानते हैं गुज़श्ता 5 दिनों से भारत के दारुल हुकूमत के अंदर इमरजेंसी की कैफियत है। सिखों की पुलिस के साथ है और BJP हुकूमत के साथ झड़पें जारी हैं। यही वजह है नाज़रीन, भारत की पार्लियामेंट का घेराव का ऐलान कर रखा है सिखों ने कि 1 फरवरी को मोदी हुकूमत को बजट का इजलास नहीं करने दिया जाएगा और भारत की पार्लियामेंट का घेराव होगा। तो सिखों से निजात हासिल करने के लिए हम आपको कहते रहे हैं कि फरवरी का महीना और आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई अहम हैं और यकीनन नाज़रीन अभी मज़ीद और भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि मोदी दहशतगर्द जो इस वक्त हुकूमत में है, इसने 2019 के अंदर पुलवामा हमले का ड्रामा रचाकर इक़्तिदार हासिल किया था और पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारियत की थी। और इस मर्तबा भी भारत की मोदी दहशतगर्द इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रही है, यानी अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों को मरवा कर, बम धमाके करवा के दरअसल इक़्तिदार को पुख्ता करना, सिखों की तहरीक को, फार्मर्स के प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाना और चाइना के खिलाफ प्रेशर को बढ़ाना, ये सारे अहदाफ हैं। और सबसे ख़तरनाक हदफ ये भी है कि इसराइल और भारत पाकिस्तान पर मुश्तरका हमला कर दें इस तरह के धमाके करवा के। तो इसलिए नाज़रीन, दुनिया को पाकिस्तान पहले ही सबूत दे चुका है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से मालूमात फराहम की थी कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए इस तरह का ड्रामा कर सकता है, ड्रामा रचा सकता है। और यही कुछ कल हुआ है भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर और नाज़रीन आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मामलात हो सकते हैं। लिहाजा दुनिया को खबरदार रहना ही होगा और पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान की फौज और हुकूमत और अवाम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अफगान तालिबान की फतूहात में इजाफा हो रहा है। सूबा तखार के अंदर 40 से ज़ायद काबुल फौजी कल रात हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और कल के दिन नाज़रीन अफगान तालिबान के सामने 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ सूबों से तकरीबन 70 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है और रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान तालिबान ने 5 बड़े मराकज़ फौजी अड्डे फतह किए हैं और इसी तरह से मुताद्दिद फौजी गाड़ियाँ और टैंक भी कब्जे में लिए गए हैं। साथ साथ तालिबान का दावा है कि कार्रवाइयों के नतीजे में 20 से ज़ायद काबुल फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन खबर सामने आ रही है कि अशरफ गनी ने जो बाइडन की हुकूमत पर प्रेशर डाला है कि उन्हें चाहिए तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करें और तालिबान के खिलाफ क्रैकडाउन करें, तालिबान पर प्रेशर को बढ़ाएं। लेकिन नाज़रीन रशिया ने अमेरिका की नई हुकूमत को खबरदार किए है कि अफगान तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट्स को पूरा किया जाए
اور امریکی فوجیں افغانستان سے انخلا کریں۔ ساتھ ناظرین کرام اشرف غنی نے یورپی ممالک کو کہا ہے کہ جو عبوری حکومت کا سیٹ اپ ہے جس میں طالبان کو بھی اقتدار میں شامل کرنا ہے، یہ افغانستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا اتحادی اس منصوبے کی تجویز سے پیچھے ہٹ جائیں اور عبوری حکومت کے سیٹ اپ کو نہ لائیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دراصل کوشش کر رہا ہے کہ اشرف غنی کو ہٹا کر عبوری حکومت کا سیٹ اپ لایا جائے تاکہ امریکی فوجیوں کا انخلا ہو سکے اور افغانستان کے اندر ہے جو پرامن طریقے سے طالبان کی حکومت آ سکے۔ لیکن آپ جانتے ہیں افغان طالبان امریکہ کی سازشوں کو بھی جانتے ہیں اور اشرف غنی کی سازشوں کو بھی جانتے ہیں اور اس کے خلاف وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں تو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر رات گئے افغان آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب درندہ فوج نے کل رات کو بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں 5 کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں۔ مجاہدین کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھی کافی نقصان ہوا ہے اور بھارتی فوج کے بھی 5 سے زائد اہلکار زخمی اور 2 اہلکار مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کے حقوق دبانے کے لیے اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر خطرناک آپریشن کی منظوری دے چکی ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر فیک انکاؤنٹر، جعلی انکاؤنٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کشمیریوں کو تیار رہنا ہوگا اور کشمیر بھر کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، سماجی تنظیمیں اور عام لوگ بھارت کے مظالم کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ کسانوں کی تحریک کی وجہ سے، سکھوں کے احتجاج کی وجہ سے بھارت کی ریاست ہریانہ کے 17 سے زائد اضلاع ہیں جہاں پر موبائل فون انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا ہے اور دلی کے اندر بھی اس وقت حالات کشیدہ ہیں اور مختلف جگہوں پر موبائل فون سروسز بالخصوص جو سنگھو بارڈر ہے جہاں پر سکھ فارمرز پروٹیسٹر احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہے اور اس وقت بڑے پیمانے پر بھارت کے دارالحکومت کے اندر بڑے پیمانے پر فوج اور پولیس بھی ہائی الرٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی پولیس کی جانب سے باقاعدہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ایسی ویڈیوز اور تصاویر بھی ہمیں بھیجی جائیں جن میں ریڈ فورٹ پر جو لال قلعے پر حملہ ہوا تھا 26 جنوری کو، اس حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس حوالے سے معلومات ہوں تو پھر ہم سکھوں کو گرفتار کریں گے۔ اور ناظرین اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مودی دہشت گرد کی جانب سے باقاعدہ فوج کو اور پولیس کو آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ سکھوں کے خلاف آپریشن کریں، طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین سکھ پولیس اہلکاروں نے اور سکھ فوجیوں نے اور سرکاری عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگر سکھوں پر یہ ظلم ہوا اور سکھوں کا خون بہایا گیا تو وہ بغاوت کریں گے، فوج سے، پولیس سے سرکاری عہدے چھوڑ دیں گے۔ اور ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر جتنے بھی سکھ ہیں انہوں نے بھی اسلحے اور ہتھیاروں کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ باقاعدہ سکھ فارمرز کے پاس ہے، پروٹیسٹرز کے پاس ہے تلواریں اور ان کے روایتی جو چاقو ہیں وہ بھی دیکھے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہ بھی تلواروں کے ذریعے سے، چاقوؤں کے ذریعے سے حملہ کریں گے۔ اور کل ناظرین بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر سکھوں کی جانب سے پولیس کے خلاف تلواروں کا استعمال بھی ہوا ہے کیونکہ پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، ٹیئر گیس پھینک رہی تھی جس کی وجہ سے سکھوں نے بھی تلواروں کے ذریعے سے پولیس پر حملے کیے ہیں۔ اور اس وقت ناظرین روزانہ کی بنیاد پر خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سکھوں کو جیلوں کے اندر بھر کر قیدی بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے فون کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ پر پریشر ڈالا ہے کہ 73 سالہ پاکستان امریکی تعلقات اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں جب امریکہ اپنے کمٹمنٹ پر، اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انٹونی بلنکن پر پریشر ڈالا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے پوزیٹو رول کو نئی امریکی حکومت بھی آگے بڑھائے اور امریکہ جو طالبان سے کیے گئے وعدے ہیں
پاکستان سے کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرے، کیونکہ افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انٹونی بلنکن کی جانب سے پاکستان کو یقین دلایا گیا ہے کہ بھارت اور کشمیر کے مقابلے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی جائے گی اور پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کوئی بھی حکومت ہو وہ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ پاکستان اپنی اہمیت منوا چکا ہے۔ یہ زرداری کا دور نہیں ہے یا مشرف کا دور نہیں ہے کہ حکومت ایک کال پر ٹپک جائے یا آپ کہہ سکتے ہیں چھک جائے، لیکن ناظرین اس وقت پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوج اور اسی طرح سے پاکستان کی حکومت اور عوام امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں ہیں اور برابری کی سطح پر تعلقات قائم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریل انقلاب لایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر صنعتی انقلاب کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاروں کو، انویسٹرز کو بڑی چھوٹ دی گئی ہیں اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ ساتھ ناظرین وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سینٹ الیکشن کے اندر، سینٹ انتخابات کے اندر ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے اوپن بیلٹ انتخابات کروانا چاہتے ہیں، قانون سازی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتیں، پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے، لیکن ہم قانون سازی کریں گے اور ہارس ٹریڈنگ کو روکیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان کی جانب سے، دنیا کی جانب سے جو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کو نہ بنائے اور ایٹمی ہتھیاروں کی جو ان کی پروڈکشن ہے وہ روک دے، اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے دنیا کو یا ان تنظیموں کو کہا گیا ہے کہ پاکستان ان معاہدوں کا پابند نہیں ہے۔ پاکستان اپنی جوہری توانائی اپنے مفادات کے لیے پرامن طریقے سے حاصل کرتا رہے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ امریکہ، فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کو واشنگٹن کے اندر اپنے سفارتی مشن کو اوپن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس پر اسرائیل نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی واشنگٹن کے اندر اپنا قونصل خانہ، ایمبیسی کیوں کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کے سینٹ کام کے جو جنرل ہیں، چیف ہیں، ان کا دورہ سامنے آیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے وزیر دفاع سے بینی گینٹس سے بات چیت ہوئی ہے اور اسرائیلی آرمی چیف سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیل کو یقین دلایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ان کی ہر ممکن مدد اور تعاون کیا جاتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کے اندر بڑے پیمانے پر کورونا وائرس پھیل چکا ہے۔ 2500 کے لگ بھگ اسرائیلی فوجی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس وقت اسرائیلی فوج کے اندر بھی ایک طرح سے بغاوت ہے۔ فوج کے اندر لوگ شامل نہیں ہو رہے ہیں اور فوج کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی بغاوت پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر اس ویکینڈ پر احتجاج ہو رہا ہے اور نیتن یاہو کے استعفے کے لیے عوام کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مراکش کا ڈیلیگیشن اسرائیل کا وزٹ کر رہا ہے، جو مراکش کے بادشاہ کے دورہ اسرائیل کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لے گا اور ساتھ ساتھ نئے ایگریمنٹ بھی مراکش اور اسرائیل کے درمیان طے کیے جائیں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے، یو اے ای سے اور ایران سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے جھنڈے کے اندر جو تلوار کا نشان ہے اسے ختم کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تجاویز سامنے آئی تھیں۔ کچھ سیکولرز اور لبرل سعودیوں کی جانب سے ٹویٹر پر یہ کہا گیا کہ سعودی عرب کے جھنڈے کے اندر تلوار کا ہونا یہ سعودی عرب کے موقف کی نفی ہے، کیونکہ تلوار کے ذریعے سے شدت پسندی اور دہشت گردی واضح ہوتی ہے، لہٰذا سعودی عرب کی حکومت کو تلوار کا جو نشان ہے جھنڈے کے اندر اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے ناظرین باقاعدہ یہ بھی اطلاع سامنے آتی رہی ہیں کہ جو کلمہ طیبہ ہے اسے بھی سعودی عرب کے جھنڈے سے ختم کر دینا چاہیے، جس کے خلاف سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ روشن خیال لبرلز سعودی عرب کی اقدار کو، سعودی عرب کی ثقافت کو اور سعودی عرب کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اٹلی کی جانب سے سعودی عرب اور یو اے ای کو اسلحے کی مکمل فروخت بند کر دی گئی ہے، کیونکہ اٹلی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب یہ اسلحہ یو
UAE اسلحہ یمن کے نہتے لوگوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جوہری ڈیل ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنے اتحادی سعودی عرب کو بھی شامل کریں گے، اور سعودی عرب کی مرضی کے خلاف کوئی بھی ڈیل ایران کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھنے سے ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ کی جانب سے، جو بائیڈن حکومت کی جانب سے چائنا پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ چین کی جانب سے جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے وہ کی جا رہی ہے، وہاں پر بدامنی چائنا بڑھا رہا ہے، اور چائنا کی جانب سے تائیوان کے خلاف، ہانگ کانگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے، اس سے ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا چائنا کو چاہیے کہ ساؤتھ چائنا سمندر کے خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور اختلافات کو ختم کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے ایک آرڈر منظور کیا گیا ہے کہ جتنے بھی شامی مہاجرین ہیں جو امریکہ کے اندر مقیم ہیں، جن کو نکالنے کے لیے باقاعدہ کوششیں ہو رہی تھیں، انہیں مزید ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ وہ امریکہ کے اندر 2 سال مزید رہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شامی مہاجرین اور دیگر ملکوں کے مہاجرین امریکہ کے اندر گزشتہ 4 سالوں سے نہیں آ پا رہے ہیں، اور جو آئے ہوئے ہیں انہیں وہاں کی نیشنلٹیاں اور وہاں کے کارڈ وغیرہ، کاغذات وغیرہ نہیں دیے گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے اس پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن جو بائیڈن حکومت نے اس پابندی کو ختم کیا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فرانس سے اور دیگر ملکوں سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر شدت پسند سیاسی جماعت کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمان خواتین کے خلاف مستقل طور پر حجاب کو بین کر دیا جائے، مستقل طور پر فرانس بھر کے اندر چہرہ ڈھانپنے پر، برقع لینے پر اور حجاب کرنے پر پابندی عائد کی جائے، اور مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو بڑھایا جائے، کیونکہ مسلمان شدت پسند نظریات کے حامل ہیں، دہشت گرد نظریات کے حامل ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین کرام ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ فرانس کے اندر سال 2020 میں مسلمانوں پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ تعصب، نفرت انگیزی اور مسلمانوں کے خلاف جو حملے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر فرانس کی حکومت مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ افریقی ممالک کے اندر تنازعات کی وجہ سے، مسلح جھڑپوں کی وجہ سے 2 لاکھ سے زائد لوگ ہجرت پر اور گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ ایران کے اندر سیاسی مخالفین کو یا حکومت پر تنقید کرنے والوں کو پھانسیوں کا سلسلہ دینا بند کر دیا جائے، کیونکہ بڑے پیمانے پر ناقدین کو پھانسی دے کر انسانی حقوق کی وائلیشن ایران کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ رشیا اور امریکہ کے تعلقات اور کوسوو سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے ساتھ امریکہ نے مزید 3 سال کے لیے نیو سٹارٹ آرمز ایگریمنٹ کر لیا ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک جدید اسلحے کے تجربات نہیں کریں گے، اور اسلحے کی تخفیف کے حوالے سے جو ماضی کے اندر 1990 سے کیا گیا ایگریمنٹ ہے اس پر برقرار رہیں گے۔ لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ خفیہ طریقے سے یہ دونوں ملک خطرناک ہتھیاروں کے تجربات بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو فروخت بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کوسوو کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے کوسوو اسرائیل کے اندر اپنے سفارتی مشن کو بڑھائے گا، اور اس سے یورپی ممالک اور اسرائیل کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور اسرائیلی یہودیوں کے جارحانہ عزائم گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ان کو بھی وسعت مل رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔